बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अपने नादरीन की दिलचस्पी के लिए मादी के झरोकों से एक ऐसी शख्सियत का जिक्र लाया हूँ जिनके बारे में आपने बार बार टीवी पर और मुख्तलिफ जगहों पर सुना होगा। जी, ये नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल। अब तो ये अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह पाक इनको गरीक रहमत करे। लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, उनका शुमार पाकिस्तान आर्मी के बेहतरीन जर्नैलों में होता था। उनके दामन पे जो दाग था वो दाग ये था कि उन्होंने IJI बनवाई नवाज शरीफ की क़यादत में और फिर बेनज़ीर का रास्ता रोकने की कोशिश की। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बाद में जनरल साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि हमने बेनज़ीर का रास्ता रोकने की कोशिश की, क्योंकि आर्मी में राय पाई जाती थी कि वो एंटी पाकिस्तान हैं, वो सिक्योरिटी रिस्क हैं। लेकिन हमीद गुल साहब बाद में कहते हैं कि जब मैंने बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम किया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो बिल्कुल सिक्योरिटी रिस्क और एंटी पाकिस्तान नहीं है। बहरहाल अपने कैरियर में जो सबसे बड़ा दाग लेकर गए लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल साहब, वो IJI का था। और उससे भी बड़ा जो माहिरीन कहते हैं कि हमीद गुल की सपोर्ट से और IJI की वजह से वो जो नवाज शरीफ वो पंजाब की हुकूमत तक या पंजाब की सतह का लीडर था, हमीद गुल और फौज की पॉलिसी, उस वक्त की पॉलिसी के तहत वो नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा जो है वो ताकत मिली और नवाज शरीफ जो है वो मुल्क पर मुसल्लत हो गया। आज चंद थोड़े से लेकिन इंतहाई दिलचस्प हक़ाइक़ आपको लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल के बारे में बताने थे। पहले तो मैंने उनको आपका नेगेटिव एस्पेक्ट बता दिया क्योंकि उन्होंने खुद एतराफ़ किया इस बात का। हमीद गुल 20 नवंबर 1936 को सरगोदा में पैदा हुए। लेकिन ये ज़हन में रखें कि हमीद गुल यूसुफजई पठान थे, यानी वो एक यूसुफजई जो है वो पठान फैमिली में पैदा हुए। उसके बाद 1956 में उन्होंने लाहौर से, वो रावियन भी कहलाए, उन्होंने अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल की और उसके बाद उन्होंने फौज में कमीशन लिया और वो फौज में चले गए। अब सबसे पहला ये दिलचस्प किस्सा आपको सुनाते चलूं। जो सबसे पहला इम्तिहान था हमीद गुल का सबसे पहला इम्तिहान था 1965 की जंग और सियालकोट का दिफा और चुंडा का महाज, जहां कहते हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। इंडिया ने 600 टैंक उतारे मैदान में और पाकिस्तान के 100 से 130 टैंक मुकाबले के लिए उतरे। उस लड़ाई के इंचार्ज हमीद गुल थे और फिर चुंडा को ग्रेव यार्ड ऑफ टैंक्स बाद में कहा जाने लगा कि ये टैंकों का कब्रिस्तान है। तहस नहस कर दिया हमीद गुल की क़यादत ने इंडिया के 600 टैंकों को और उनका जो सबसे बड़ा और सबसे मौलिक एलिफेंट टैंक था उस पर कब्जा भी कर लिया। और ये एलिफेंट टैंक आज तक ये चुंडा में मौजूद है, वहाँ उसको लोग देखते हैं। तो इस पहले इम्तिहान में बड़े सुर्ख रूह हुए हमीद गुल और उन्होंने चुंडा को इंडिया के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। उसके बाद हमीद गुल का जो अगला दिलचस्प किस्सा है वो ये कि हमीद गुल ने लंदन की रॉयल एकेडमी से तरबियत लेने से इनकार कर दिया था। हमीद गुल का मौक़िफ़ था कि गोरे मुझे जंग सिखाएंगे कि जंग किस तरह लड़ी जाती है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला वाक़या था कि किसी फौजी अफसर ने लंदन की एकेडमी से तरबियत लेने से इनकार किया हो। उसके बाद जब हमीद गुल को DGMI वो बने तो उनको एक दस्ता मिला हिफाजत के लिए। तो हमीद गुल ने ये दस्ते को कहा कि तुम लोग फौज में वतन की हिफाजत के लिए आए हो, मेरी हिफाजत के लिए नहीं, लिहाजा
حمید گل نے کسی بھی قسم کی سیکیورٹی لینے سے انکار کر دیا اور اس سیکیورٹی کو جو ہے وہ واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے نا جنرل اختر عبد الرحمان اور جنرل حمید گل، جنرل ضیاء، انہوں نے جو روکنے کی پالیسی بنائی رشیا کو افغانستان میں کہ اس سرخ ریچھ کو وہ افغانستان میں روکا جائے ورنہ یہ ہمارے لیے بھی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ میرے بہت کم ناظرین کو پتہ ہوگا کہ پاکستان سے رات کو یعنی توپیں وہ افغانستان میں پہنچائی جاتی، حمید گل کی قیادت میں ساری رات توپیں بمباری کرتی، لڑائی کرتی، لیکن صبح ہونے سے پہلے توپیں واپس پاکستان پہنچ جاتی۔ یہ دنیا کی کسی بھی دو ممالک کی تاریخ کا انتہائی انوکھا واقعہ ہے، اور یہ ذہنی اختراع تھی حمید گل کی کہ اسلحہ رات کو افغانستان جاتا، وہاں پہ استعمال ہوتا اور پھر صبح ہونے سے پہلے وہ سارا اسلحہ جو ہے وہ واپس پاکستان آ جاتا۔ یہ بھی دنیا کی ہسٹری میں وہ پہلی دفعہ ہوا۔ جب روس ٹوٹ گیا اور 6 اسلامی ملک جو ہے وہ آزاد ہو گئے، اور وہ جو محاورہ تھا کہ سرخ ریچھ جہاں بھی گھس جائے وہاں سے واپس نہیں آتا، اس کو اختر عبد الرحمان اور حمید گل نے جو ہے وہ غلط ثابت کر دیا۔ تو برلن وال کا ایک ٹکڑا، جو دیواریں جو ہے نا برلن تھی مشرقی اور مغربی جرمنی کے درمیان، تو اس کا ایک ٹکڑا وہ جرمن سفیر نے تحفے کے طور پر جنرل حمید گل کو دیا تھا، جو تحفہ ان کے ہمیشہ کمرے میں رہا۔ اس کے بعد وہ جو ہے ان کا نام تھا اس کے لیے چیف کے لیے، لیکن بینظیر بھٹو نے واشنگٹن کے کہنے پر ان کو جو ہے وہ آرمی چیف نہیں بنایا، بلکہ ان کو ہیوی میکینیکل ٹیکسلا یعنی وہاں پہ جو ہے وہ جو آرڈننس فیکٹری ہے وہاں کا ان کو ڈائریکٹر لگا دیا گیا۔ وہاں پہ بھی حمید گل نے اپنی انفرادیت برقرار رکھی اور بڑا خوبصورت فقرہ کہا۔ حمید گل نے کہا کہ میں ٹینک چلانے آیا ہوں، میں ٹینک بنانے نہیں آیا، اور اسی بنا پر انہوں نے فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ حالانکہ اس وقت کے آرمی چیف جو ہے وہ آصف نواز جنجوعہ، انہوں نے بہت زیادہ رابطہ کیا حمید گل سے اور انہیں کہا کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لیں، لیکن حمید گل نے استعفیٰ واپس لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے فوج چھوڑ دی۔ ان کی اس بات میں وزن بھی تھا کہ میں جو ہے ٹینک چلانے آیا ہوں، کیونکہ وہ چونڈا میں ثابت کر چکے تھے، وہ چونڈا کو انڈیا کے ٹینکوں کا قبرستان بنا چکے تھے۔ لیکن بہرحال پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہم مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں 14 اگست 1947 کو آزاد ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک پہلے برطانیہ تھا، پھر امریکہ بہادر آ گیا، اس کی پالیسیاں یہاں چلنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ حمید گل کو پوری دنیا میں وہ طالبان کا وہ گاڈ فادر کہا جاتا تھا کہ یہ طالبان کے گاڈ فادر ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ حمید گل کے بارے میں ایک اور انتہائی اہم بات ہے، وہ یہ کہ جب وہ بڑے عہدے پر تھے یعنی DGISI تھے، تو ان کو اور افغانستان میں بڑے اہم معاملات چل رہے تھے طالبان اور روس کے، تو یہ رپورٹڈلی بتایا گیا ہے کہ جب امریکی سفیر آتے تو حمید گل جان بوجھ کر انہیں اپنے دفتر کے باہر بڑا لمبا انتظار کرواتے اور بعد میں دوستوں کو کہتے کہ میں ان کو ان کی اوقات یاد دلاتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ اتنے ماچو مین نہیں ہیں، لہٰذا جان بوجھ کر وہ امریکی سفیر کو بعض جگہ پہ تو لکھا ہے کہ وہ گھنٹوں انتظار کرواتے اور ملاقات کا وقت نہیں دیتے تھے۔ یہ ایک واقعہ آپ کو بتانا تھا۔ اس کے بعد حمید گل کا جو موقف تھا، حمید گل کا پکا جو ہے نا وہ موقف تھا کہ جی وہ 9/11 جو ہے وہ امریکہ نے کرایا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا ہے یہ امریکہ کی اپنی کارستانی ہے، اور اس کے جو ہے وہ
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद ये उनकी पेशगोई थी कि निशाना अफगानिस्तान बनेगा, और बिल्कुल वही हुआ। अफगानिस्तान निशाना बना, और आपने देखा कि बगैर सोचे समझे, न कोई तहकीकात की गई, न कोई बात जी उसामा बिन लादेन एंड कंपनी एंड ये और वो, फिर अफगानिस्तान पर आग और खून जो है वो बरसा दिया गया। ये जनरल साहब ने पहले बताया था। जनरल साहब ने एक और इंतहाई अहम पेशगोई की थी दुनिया प्रोग्राम में, मुज़ाकरात में। उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त होती है, अमेरिका और इत्तेहादियों को, नेटो को, और वो यहाँ से निकलते हैं, तो फिर हर हाल में पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन होगा, और हू बहू हुआ। जनरल गुल का हमेशा से मौक़िफ़ था कि जिस दिन कोई कुफार को ललकारने वाला आ गया और इजराइलियों को समझ आ गई कि ये कुफार के खिलाफ है, तो पाकिस्तान की सारी पार्टियां उसके खिलाफ जमा हो जाएंगी, इदारे भी जमा हो जाएंगे। और वो शख्स साबित हुआ इमरान खान, कि इमरान खान ने जो ही वो इधर अफगानिस्तान में शिकस्त हुई, इबरतनाक अमेरिका दुम दबा के भागा, अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान ने तकरीर कर डाली, तो सारी जो है वो मुल्कों को पता चल गया। पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें अपने इख्तलाफात, अपना दीन, अपना मज़हब, हर चीज़ छोड़ के वो सिंध उसमें इकट्ठी हो गई। बाजवा इकट्ठा हो गया, जिसको 2 महीने पहले जो है वो नवाज शरीफ माँ बहन की गालियां दे रहा था, वो वहाँ पे आ गया। वो जो है ना फैज़ आ गया, सब ने मिलकर वो रजीम चेंज ऑपरेशन करवा दिया। और ये पेशगोई हमीद गुल ने की थी। इसके अलावा हमीद गुल ने, आखिरी बात आपको बताऊं, जो इमरान खान के मुतालिक हमीद गुल ने जो है वो पेशगोई की थी, वो ये थी कि जब जनरल साहब को पता चला कि इमरान खान रेहाम खान में इंटरेस्टेड हैं और शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले शख्स लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल थे जिन्होंने इस शादी से बात रखने की कोशिश की थी। और हमीद गुल ने वाज़ेह तौर पे इमरान खान को पैगाम भिजवाया था कि ये MI6 की ये एजेंट है और ये आपका बड़ा नुकसान करेगी। बाद में बिल्कुल वही हुआ। यहाँ तक शायद मौजूद हैं कि रेहाम खान वो इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता जहर दे रही थी। फिर इमरान खान के टेस्ट हुए, जो ही यानी बाजार तो पता नहीं होता ना कि क्या हुआ है आम बंदे को। आपने देखा नहीं कि यानी सुबह बात निकली और यानी विद इन आवर्स जो है ना वो तलाक हो गई। तो उसकी वजह ये थी कि टेस्ट अच्छे नहीं आए थे और टेस्ट्स में ऐसा कुछ पाया गया था जो हमीद गुल साहब ने कहा था, तो वो इमरान खान ने तलाक दे दी। और बाद में आपने देखा कि रेहाम खान ने किस तरह किरदार कुशी की, किताब और ये और वो, हालांकि ताल्लुक ही नहीं होता तलाक के बाद आपका साहब का शोर से, लेकिन जनरल साहब की बात और पेशगोई यहाँ भी दुरुस्त साबित हुई। तो ये चंद हकायक थे पाकिस्तान के स्पाई मास्टर, ये अमेरिकन उनको कहते थे स्पाई मास्टर, ये उनका निक नेम था और सिर्फ उन्हें कहा जाता था। जब वो स्पाई मास्टर कहते तो इसका मतलब होता हमीद गुल। हमारी दुआ ये है कि रमज़ान है, अल्लाह पाक जनरल हमीद गुल को जो है वो गरीक रहमत करे और उनसे जो गलतियां हुई उनसे जो है ना अल्लाह पाक उन पर जो है वो मेहरबानी फरमाएं और रहम का मामला फरमाएं। अब आते हैं पाकिस्तानी सियासत पे। आज 23 मार्च था, पाकिस्तान की तारीख का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन, जब 23 मार्च 1940 को लाहौर में इकबाल पार्क या उस वक्त मिंटो पार्क में करारदाद पेश हुई कि अब मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि ये जब से मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में, तो वो बस कभी ये छोटा सा एहतजाज, कभी ये एहतजाज, कभी ये मुतालबा, कभी ये, यानी वो मिसडायरेक्टेड थी। मुस्लिम लीग काम कर रही थी लेकिन मिसडायरेक्टेड थी। 1940 में ये हुआ कि अब 6 से दे के 1906 फिर 40, यानी ये तकरीबन गुजरे थे 34 साल। 34 साल बाद वो इस नतीजे पर, दरम्यान में 1930 में डॉक्टर साहब ने खुतबा इलाहाबाद भी दे दिया। बहरहाल 1940 में डॉक्टर साहब मौजूद नहीं थे
ان کا 1938 میں انتقال ہو گیا تھا۔ 1940 میں مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں قرارداد پاس کی کہ ہمیں اب علیحدہ وطن چاہیے۔ اب ہم یہ جو ہے نا کہ جی منٹو مارلے اصلاحات اور کرپس کمیشن اور سائمن کمیشن اور منٹو مارلے اصلاحات، یہاں سے اب بات گزر گئی ہے، اب ہمیں علیحدہ وطن چاہیے۔ صرف 7 سال کے عرصے کے دوران 1940 میں قرارداد پیش ہوئی، اور جب ڈائریکشن مل گئی، جو ہے نا وہ منزل مل گئی، تو 1947 میں پاکستان جو ہے وہ بن گیا۔ 23 مارچ، اس دن سے ہم 23 مارچ کو بڑے شان و شوکت سے مناتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا یہ شان و شوکت بنتی ہے کہ اس شان و شوکت سے قومیں اپنے دن بڑے اس سے مناتی ہیں، اور اچھی بات ہے، منانا بھی چاہیے، لیکن 23 مارچ 1940 کو یہ جو ہے نا ہم لوگ یہ ان کو بنانے والوں کو کیا جو ہے نا وہ جواب دیں گے؟ کیونکہ جو 23 مارچ 1940 کو قرارداد پیش ہوئی تھی اس میں بنگلہ دیش نہیں تھا، اس میں تھا مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان۔ بعد میں انہوں نے باتیں شروع کر دی کہ جی درمیان میں 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور درمیان میں انڈیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ میں نے ایک دفعہ ناظرین کو کہا تھا آج آپ گوگل کر لیں کہ امریکہ کہاں پہ ہے، اور امریکہ کی ایک ریاست ہے الاسکا، وہ دیکھیں کہ الاسکا کہاں پہ ہے، درمیان میں کتنا فاصلہ ہے۔ یہ بات نہیں ہوتی کہ درمیان میں انڈیا، آپ میں تڑ ہونا اور خدا نہ خواستہ جو ہے نا آپ کا گھر اتنا بڑا ہو، ایک کمرہ آپ کا یہاں ہو اور ایک کمرہ 2 کنال آپ کا دور ہو، یا 3 کنال جس طرح گاؤں میں ہوتے ہیں، تو آپ کہیں گے کیا کہیں گے کہ اس کمرے کے ساتھ جو ہے نا ہمارا تعلق جو ہے وہ کمزور ہے، وہ دور ہے، آپ یہ کہیں گے۔ لیکن اپنی ہماری نالائکیاں اور ہماری اپنی جو ہے نا وہ لالچیں، ہرسیں، اقتدار، تو بہرحال 23 مارچ اس لیے جو ہے وہ نہیں بنا تھا۔ 23 مارچ کو جو قرارداد تھی وہ اس ملک کے لیے پیش نہیں کی گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ سارا کچھ کر ڈالا۔ آج پاکستان کا یوم پاکستان تھا، اور یوم پاکستان پہ بڑی مشہور و معروف جو ہے وہ پریڈ ہوتی ہے اسلام آباد میں مسلح افواج کی۔ بچے کھچے پاکستان کو بہرحال جو بچ گیا ہے اس کو اور اس کے لوگوں کو 23 مارچ مبارک جو اس کی مبارکباد، لیکن بہت کئی لحاظ سے پھیکا رہا، یعنی یہ 23 مارچ کئی لحاظ سے جو ہے وہ پھیکا رہا۔ اس کی آپ وجہ پوچھیں تو اس کی اہم ترین جو وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ آپ چبوترے پہ اگر غور سے دیکھتے تو آپ کو سارا فارم 47 نظر آتا، یعنی ان کو لوگوں کی حمایت حاصل نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو اچھا لگے برا لگے، کوئی ادارے اپنا جو ہے نا منہ بنائیں، جو مرضی یہ کریں، چبوترا سارا فارم 47 سے بھرا ہوا تھا۔ چبوترا جو ہے مینجڈ لوگوں سے، پالشی لوگوں سے، پالتو لوگوں سے وہ بھرا ہوا تھا، جو اچھی پالش کرتے ہیں، جو اچھی جو ہے نا وہ خوشامد کرتے ہیں، جو ماں باپ سمجھتے ہیں، جو آقا سمجھتے ہیں، ان سے چبوترا بھرا ہوا تھا۔ کسی کو یاد ہے آج سے 2 سال پہلے کا 23 مارچ جب عمران خان وہ گاڑی سے اتر کر آئے تو آپ کو لوگوں کے وہ نعرے یاد ہیں کہ لوگوں نے کس طرح استقبال کیا؟ آپ کو وہ 23 مارچ یاد ہے، وہی والا جس پہ OIC ساری یہاں پہ موجود تھی اور پاکستان پوری دنیا کی ہیڈ لائنز میں تھا، وہ بھی 23 مارچ تھا، اور آج بھی یہ پھسا 23 مارچ تھا جو ہے نا وہ جس پہ سارے فارم 47 جو ہے وہ کھڑا تھا۔ قوم کو بہرحال یاد ہے خان صاحب، وہاں پہ کھڑے لوگوں کو نہ آئے ہوں، ظاہر ہے ان کو نہیں آئے ہوں گے، ان کی انائیں بڑی ہیں، ان کی ضدیں بڑی ہیں، ان کا جو تنتلا ہے وہ ملک سے بڑا ہے، ملک گیا بھاڑ میں، ہماری جو ہے نا وہ انا کو تسکین پہنچ رہی ہے، ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہیں، تو ملک تو پہلے بھی ٹوٹا ہے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے وہ اس کے لیے ہم عادی ہیں۔ تو بہرحال چبوترے پہ آج ایک سے بڑھ کے ایک نمونہ، اور سب سے بڑا نمونہ وہ شہباز شریف وہ موجود تھا، اور حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ آصف علی زرداری نے آج قیدیوں کی جو ہے وہ سزا میں وہ کمی کی ہے، یعنی فلاں کے فلاں ہوگا تو 30 دن، فلاں کا فلاں ہوگا تو 30 دن، فلاں ساتھ اتنی شرطیں بھی ہیں۔
اور اس کے اپنے وکیل، اب یعنی ظاہر افسوس تو ہوتا ہے نا، افسوس تو ہوتا ہے کرتا دھرتاؤں پہ۔ میں نے ایک دن کہا تھا کہ یہاں نافرمانی وہ نامنظور ہے، نافرمانی، کرپشن منظور ہے، جو مرضی ہے کریں، کرپشن منظور ہے، ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دیں منظور ہے، نافرمانی منظور ہے۔ ہم کڑ پینچ ہیں، ہم پلے دار ہیں، ہم ٹھیکے دار ہیں، یہ ہم مانے رہے، ہر کوئی جس طرح چلتا ہے چلے، رشوتیں لے لوگ، ذخیرہ اندودیاں کرے، ملک ریاض جو ہے نا ملک لوٹ کے کھا جائے، بلکہ پورا ملک خرید لے، سارے ڈی ایچ اے وسدے رون، کرپشن کی خیر ہے، نافرمانی قابل قبول نہیں ہے۔ اس شخص کے اب وہ وکیلوں نے پیچھے چھپنا شروع کر دیا ہے استثناء کے، امیونٹی کے، کہ صدر کو استثناء حاصل ہوتا ہے، لہذا یہ بھی ختم کریں کیس، یہ بھی ختم کریں، یہ بھی ختم کریں۔ عدالتیں پہلے تیار بیٹھی ہیں، انہوں نے کہا ہمیں کیا بھاڑ میں جاؤ تم سارے، جس کو جو ہے نا وہ صدر بنا دیا ہے تو وہ آج لوگوں کی سزائیں جو ہے وہ معاف کر رہا تھا۔ تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ وہ تو چلیں ٹھیک ہے کہ جی آپ نے سزائیں معاف کر دی، بڑی آپ نے مہربانی کی، حالانکہ آپ 100 سال سزا آپ کو ہونی چاہیے، اور الٹا لٹکا کہ آپ کے منہ کی طرف سے وہ چیزیں نکلوانی چاہیے پاکستان کی۔ لیکن ظاہر ہے یہاں ایوری تھنگ از فیئر ان لو، وار اینڈ پاکستان، محبت، جنگ اور پاکستان میں سب جائز ہے۔ روزے کے ساتھ بھی جو ہے نا آپ یقین کریں کہ آپ کا روزہ ہے، آپ 2 گلاس وہ روح افزا کے ٹھنڈے چھک جائیں 4 بجے 4:30 بجے، یہ عدالتیں کوئی شک بھی نکال لائیں گی، معاذ اللہ کوئی حدیث بھی نکال لائیں گی، کوئی واقعہ بھی نکال لائیں گی۔ اعظم نذیر تارڑ آپ کو فوری طور پہ استثناء دے گا کہ اس کی موجود ہے، آئین میں اس کی جو ہے نا گنجائش موجود ہے۔ جو بندہ 4 بجے 2 گلاس چھک جائے روح افزا کے یا فروٹ چاٹ کی پلیٹ چھک جائے، یہ سسٹم کچھ نہ کچھ نکال لائے گا آپ کو بچانے کے لیے، اگر آپ کو بچانا ہوا تو۔ اور اگر آپ کو نہ بچانا ہوا تو یہ سسٹم آپ کو الٹا ٹانگ دے گا کہ آپ نے 4 بجے تک آپ کا روزہ ہے، حالانکہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے، اب کیوں روزہ اس طرح آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ سسٹم آپ کو روزے پہ پکڑ لے گا۔ تو بہرحال جس شخص کو خود الٹا لٹکنا چاہیے اس نے سزاؤں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ چلیں ان کو تو سزائیں ہوئی نا، وہ جو ویسے 10,000 کوئی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے 15,000، کوئی کہتا ہے 20,000، یہ میرے علاقے کے جو ہے نا وہ 3 لوگ ہیں، اس دن سے لے کر آج کے دن تک وہ جو ہے نا وہ پڑے ہیں، کوئی چلان نہیں، کوئی کیس نہیں، ججوں کے سامنے پیش کریں، ان کو پھانسیاں دیں یا ان کو سزا دیں، نہیں، کچھ بھی نہیں، بھائی وہ بند ہیں، یعنی وہ بند ہیں، وہ عورتیں بند ہیں، وہ رمضان گیا، وہ کسی کو شرم حیا نہیں ہے، یعنی ان کی تو ٹھیک ہے آپ سزا معاف کر رہے ہیں، اللہ کی شان ہے، پاکستان ہے نا جی، یہاں پہ زرداری سزائیں معاف کر رہا ہے، یعنی وہ جو ہے نا جس طرح میں نے کہا کہ اس کو خود کو 150 سال کم از کم قید ہونی چاہیے، اس 10% کو، اس جیب کترے کو، اس چور چکے کو، لیکن جو ہے وہ لوگوں کی سزائیں معاف کر رہا ہے، یہ تو پاکستان ہے۔ تو وہ جو لوگ بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں، وہ جو ہے نا عورتیں بھی، اور اس میں نوجوان بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، یعنی وہ محمود الرشید جیسے، اس میں بیمار بھی ہیں، سرفراز چیمہ جیسے، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن بہرحال میں نے کہا کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو بنایا گیا تھا، اور پھر یہ وہ پاکستان بھی نہیں ہے جس کا خواب دیکھا گیا تھا، جس میں نوجوان لڑکیوں نے بجائے اپنی عزت دینے کے کنوؤں میں چھلانگیں لگا دی تھیں اور کنویں بھرے گئے تھے۔ یہ کوئی اور پاکستان ہے، یہ ایک اشرافیہ کا کلب ہے، یہ میوزیکل چیئر ہے، 3 سال تم لگاؤ، 4 سال تم لگاؤ، کبھی یہاں آ جاتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، کبھی یہاں پہ جو ہے نا وہ اقتصادی کونسل آ جاتی ہے، کبھی یہاں پہ اسلام کا ہیضہ پھوٹ پڑتا ہے زیاد صاحب کی صورت میں، کبھی یہاں پہ بنیادی جمہوریتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ہے تجربہ گاہ، انہوں نے اور سینس میں کہا تھا، انہوں نے واقعی جو جس طرح مینڈک کا تجربہ کرتے ہیں پیٹ چوک کر کے ایف ایس سی والے کہ یہ اس کی فلاں چیز ہے، یہ اس کی فلاں چیز ہے، یہ جہاں پہ تجربے ہو رہے ہیں جی،
اور سنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل 50 روپے مہنگا ہونے جا رہا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ سنا ہے گیس مہنگی ہونی جا رہی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ سنا ہے بجلی مہنگی ہونی جا رہی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اور سنا ہے کہ پرچون فروشوں پر 35 لاکھ پرچون فروشوں پر ٹیکس لگنے جا رہا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اور سنا ہے کہ پاکستانیوں کی زندگی عذاب ہونے جا رہی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اور یہ تجربے مینڈک کو سامنے رکھ کے چیر پھاڑ کرتے رہیں۔ آخری خبر یہ ہے، پی ٹی آئی میں جو پرابلم چل رہا ہے نا، پی ٹی آئی میں پرابلم چل رہا ہے سیاستدانوں کا اور وکلا کا۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھاؤں، جیل میں اجازت ہے وکلا کو ملنے کی، یہ ایک سازش بھی ہے، سیاستدانوں کو نہیں ملنے دیا جاتا، وکلا اپنی آ کے بات کرتے ہیں۔ اب انہی وکلا نے اندر جا کے وہ حماد اظہر کی شکایت لگائی، انہی وکلا نے حماد اظہر کو پنجاب میں یعنی وہ کردار ادا کرنے نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے حماد اظہر جس نے آنکھیں پی ٹی آئی میں کھولی اور جس کے خلوص پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جس نے فیٹف پہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین کام کیا اور پاکستان کو فیٹف سے نکلوایا، لیکن ان وکیلوں کی چغلیاں، آپ کو پتہ ہے وکیل جیسے چغلیاں عدالتوں میں کرتے ہیں، اور جھوٹ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یعنی جھوٹ تو یعنی یہ آپ کو یعنی آپ ناراض نہ ہو اگر کوئی وکیل ہے، 80% کاروبار یہ جھوٹ کا ہی کرتے ہیں نا، 80% 90%، تو یہ وہاں کو جا کے رنگ برنگے جھوٹ، جس سے حماد اظہر نے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن خان صاحب کو پتہ تھا حماد اظہر کی جو ہے نا وہ حقیقت کا، خان صاحب نے حماد اظہر کا استعفیٰ جو ہے وہ قبول نہیں کیا، اور ان کو کہا ہے کہ وہ پنجاب کے صدر کے طور پر اپنا کام جاری رکھیں۔ مسئلہ یہ ہے وکلا کو ملنے دیا جاتا ہے، کیونکہ وکلا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، ویسے بھی ان کا آپ کو پتہ ہے روب اور کالے کوٹ کا تنتلہ ہے۔ جو سیاستدان ہیں ان کو نہیں ملنے دیا جاتا، مثلا شہریار آفریدی کو نہیں ملنے دیا گیا، شاندانہ گلزار کو نہیں ملنے دیا گیا، اسی طرح اور جو ہے نا اسد کیسر کو نہیں ملنے دیا گیا، سیاستدانوں کو وہ نہیں ملنے دے رہے۔ وہاں پہ ایک جیلر بیٹھا ہے، وہ کوئی فرعون ہے، یعنی وہ حالانکہ اس کا 18واں سکیل ہوگا یا 19واں سکیل ہوگا، لیکن اس نے جو ہے نا وہ سسٹم کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ بلکہ عدالت میں اس نے کہا ہے کہ جو چیف منسٹر ہیں فارم 47 کی وزیر اعلیٰ، انہوں نے جو آن لائن ملاقاتوں کا کوٹ لکھپت میں آرڈر دیا ہے، وہ آرڈر آئین کے خلاف ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک جیلر کہہ رہا ہے، جیلر، یہ ہے چین آف کمانڈ، یہ ہے مزاکستان، یہ ہے بد نصیب ریپبلک آف پاکستان۔ وہ جیسی بھی ہے، چورنی ہے، چیف منسٹر ہے، فارم 47 پہ بنوا تو دیا گیا ہے نا وزیر اعلیٰ، اس نے کہا کوٹ لکھپت میں آن لائن ملاقاتوں کا بندوبست۔ ادھر اڈیالہ کا جو جیلر ہے وہ کہتا ہے کہ وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، وزیر اعلیٰ کا جو ہے نا وہ حکم۔ یہ سسٹم کس کی مان رہا ہے؟ یہ سسٹم کا ابا کون ہے؟ یہ سسٹم کس کے کنٹرول میں؟ ادھر جو ہے وہ محسن نقوی نے کہا ہے، انہوں نے 2 افسروں کا کہ جی یہ 2 افسر مجھے چاہیے، یہ بچر آف لاہور ہیں، یہ کسائی ہیں، میں خود چونکہ عبید اللہ ابن زیاد ہوں، تو یہ 2 افسر چاہیے۔ وہاں پہ سنا ہے شہباز شریف کا پھڈا پڑا ہوا ہے۔ اب وزیر داخلہ کی کیا اوقات ہے وزیر اعظم کے سامنے؟ وزیر اعظم حالانکہ فارم 47 والا، یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ وزیر اعظم کے سامنے اکڑا ہوا ہے کہ مجھے یہ 2 افسر چاہیے۔ شہباز شریف جو ہے نا وہ انکاری ہے، لیکن محسن جو ہے نا نقوی اس کا پلڑا بھاری ہے۔ اور محسن نقوی کس کا بندہ ہے، کتھوں آیا ہے، اس کو کس کی حمایت حاصل ہے، یہ کس کا ٹاؤٹ ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ جھگڑا پڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ تجربے کرتے رہیں عوام جو ہے وہ، لیکن ان کو غلام محمد کا بتایا، ضیاء کا بتایا، یحییٰ کا بتایا، ان کو اسکندر مرزا کا بتایا، ان کو جنرل داؤد کا بتایا، مصطفیٰ کمال پاشا کا بتایا، اور بھی انشاءاللہ آگے بتاتا رہوں گا کہ یہ پھر انشاءاللہ، کیونکہ لوگ ہم تو بازار میں جاتے ہیں تو صرف بد دعائیں ہیں، کسی منہ سے ان کے لیے خیر کی دعا نہیں نکلتی، تو وہ لازمی رنگ لائیں گی۔ رمضان ہے، اگر لوگوں کے ساتھ یہی حال رہا، لوگوں کو کوئی آسائش یا آسانیاں نہ دی گئیں، تو پھر یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ سبسکرائب، لائک
شیئر اینڈ کومنٹس۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔